बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत एजाज़ की बात है कि इस हाउस में बजट भी प्रेजेंट किए, 3 बजट एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बना के फाइनेंस और रेवेन्यू कमेटी को हेड किया, और आज रब की हुक्म के साथ मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वसीला बने, और मेरे साथी जो यहाँ पे ये सारे के सारे में बैठे हुए हैं, इनकी कोऑपरेशन के साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन्होंने मुझे मुंतखब किया और नोटिफाई हुआ। और ये एजाज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और हमारे जितने एलाइज हैं उनके नाम, और जिन लोगों ने, ख़वातीन और हजरात ने मुझे हरीपुर NA 18 में भारी अक्सरियत के साथ वोट दे के कामयाब करके इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, ये वो हालात थे कि कई बार हम लोग वो यहाँ पे नरेट कर चुके हैं। यहाँ पे अक्सर मेरे यहाँ पे साथी इस बेंचेस पे, हम लोग कैंपेन नहीं कर सकते थे, हमारे पीछे पुलिस लगी होती थी, आज भी लगी हुई है, हमारे खिलाफ मुतअद्दिद पर्चे थे, FIR, झूठी FIRs, कत्ल से लेके अगवा बराए तावान, मुख्तलिफ दहशतगर्दी के पर्चे FIRs जो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। और उसके बावजूद कैंपेन ना करने के बावजूद, ना हमने की नहीं, और फिर भी पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के कहने पे, उनके उस एक टिकट के बलबूते पे रब के हुक्म के साथ हम लोग यहाँ पे पहुंचे। जनाब स्पीकर, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब को क्रेडिट देता हूं कि उनकी वो सोच जो वो चाहते थे पाकिस्तान में, कि ऐसी सियासी पार्टी जहां पे लोग किसी सरमायादार के पीछे ना फेरें, किसी कोट अनकोट इलेक्टेबल जो है वो सिर्फ इलेक्शन ना करे। मेरे यहां पे आप देख लें, वुकला है, यहां पे वो साथी हैं मेरे कि यहां पे उन्होंने जाके सिर्फ अपने फॉर्म जमा कराए इलेक्शन से पहले, कोई गमी शादी नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं, सिर्फ उनके साथ वजीर आजम इमरान खान साहब का लेबल लगा हुआ था। किसी को चैनक मिला था इंतखाबी निशान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमसे ले लिया, किसी को मेज मिला, किसी को बैंगन मिले, किसी को टिपर मिला, किसी को लैपटॉप मिला, किसी को बाजा मिला, पता नहीं किसको क्या क्या मिला, पर लोगों ने वजीर आजम इमरान खान साहब के इन सिपाहियों के निशान खुद ढूंढे, पोलिंग स्टेशंस गए, और फॉर्म 45 के असली हीरोज यहां पे मौजूद हैं, और इनकी तादाद हमारी 180 है। हमारा वोट का मैंडेट चुराया गया है। जनाब स्पीकर, अभी मैं अपनी स्पीच में तफसीलन बात करूंगा, एक एक पॉइंट करके। इस बजट को डायसेक्ट किया। आपको याद होगा कि हम लोग जिस वक्त तालिब इल्म होते थे तो बायोलॉजी क्लास में, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, वो प्रैक्टिकल्स में मेंढक को डायसेक्ट करते हैं, उसको आप डडू भी कहते हैं, मेंढक भी कहते हैं, उसको डायसेक्ट करते हैं, उसका दिल देखते हैं, धड़कता है, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स देखते हैं। तो ये जो बजट है जनाब स्पीकर, इसके ऊपर मैं आता हूं, पर यहां पे ये मैं कहता चलूं कि ये बजट है कहानी। वोट को इज्जत दो से शुरू हुई और इख्तिताम इसका हुआ कि बूट को इज्जत दो। यहां से आगाज हुआ जनाब स्पीकर, वोट को इज्जत दो बयानिया था, इख्तिताम हुआ तो मेरे जहन में एक ही आया कि इस बजट को नाम क्या दूं। यह बजट जनाब स्पीकर, वो मेंढक बजट जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग डायसेक्ट करते थे, शराब खान आपको याद होगा, तो वो मेंढक को हम लोग देसी जबान में कहते हैं डड्डू। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर, ये फ्रॉड है अवाम के साथ। और यहां पे मैं इसको ये कहता हूं कि ये
ہائی وے رابری ہے پاکستان کی عوام کے خلاف. یہاں پہ میں جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کا جو اکنامک ٹیررزم جس کو کہتے ہیں, ہم لوگ تو دیکھتے ہوتے ہیں جناب اسپیکر کہ دہشت گردی ہوتی ہے, کہیں پہ خودکش بمبار آ جاتا ہے, کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے گاڑی میں. یہ بجٹ در حقیقت اکنامک ٹیررزم ہے پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف. یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب اسپیکر اکنامک ہٹ مین کے ذریعے, جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں. متعدد بار یہاں پہ آئے اور بار جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہیں. 2018 دسمبر کا ٹائم مجھے یاد ہے, بنی گالہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اس وقت کے فائنانس منسٹر کے ساتھ اور چند اور وزراء کے ساتھ بحیثیت انرجی منسٹر میں بیٹھا تھا. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت کے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے چند ہائر رینکنگ ملٹری آفیشلز کو کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ آ نہ جائیں, پیچھے کٹی میں نیگیٹو ریزروز ملے. یہ وہ حالات ہے جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے اکانومی کو اٹھایا. جناب اسپیکر کووڈ آیا, دنیا بند ہو گئی. یہ بردباری اور یہ دور اندیشی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. انہوں نے ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کیا. لوگ یہاں پہ ایلیٹ, او جی مودی کو دیکھیں انڈیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا, وہ لوگ بھوکے مرنے لگے. ٹرین سٹیشنز پہ لوگ جا رہے ہوتے تھے, 80 کلومیٹر پیدل ٹرینیں نہیں چل رہی تھیں, بھوک سے لوگ افلاس سے مر رہے تھے. پاکستان ترقی کرتا گیا باوجود اس کے کہ ہمارے پاس خزانہ میں ورثے میں خالی ملا. وہاں سے ابتدا ہوئی, نیگیٹو منفی سے ابتدا ہوئی. اور وہ کہتے ہیں جناب اسپیکر ایک انچ ہم لوگ اس کنویں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ملک کو نکالا. اور جس وقت پاکستان کے خلاف سازش ہوئی, اکنامک ہٹ مین نے سازش کی, جس وقت ہماری حکومت کو ریموو کیا گیا, اس وقت پاکستان کا جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 6% تھی. اس اقدار آیا, اس نے کوشش کی, اس نے چیف اکانومسٹ کو کہا کہ اس کو نیچے کرو. اس چیف اکانومسٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے ریفیوز کیا, اس نے ریزائن دے دیا. اور اکنامک سروے آپ دیکھ لیں 2022-23 کا, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اکنامک گروتھ ریٹ ہماری 6% تھی. یہ وہ حالات ہیں جناب اسپیکر کہ جس سے پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نکالا تھا, جہاں پہ لنڈن پلان کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پورا ایک پلان بنا اور اکانومی کو ڈیریل کیا. اور اس کے بعد ریزلٹ کیا آیا, یہ ڈڈو بجٹ. یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا جناب اسپیکر واضح طور پہ یہ ایکسپریس ٹریبیون اخبار ہے, اور میں واضح طور پہ یہاں پہ لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے lowest investment in 50 years. انالیسس کر کے دیکھ لیں, آپ کو واضح طور پہ مل جائے گا کہ سرمایہ کاری 50 سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوسٹ ہوئی ہے. وہ یہ پی ڈی ایم 1 کے دور کی ہوئی ہے, اس کے بعد جناب اسپیکر یہ کیئر ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے, اور یہ ابھی پی ڈی ایم 2 جو چل رہے ہیں. وجہ جناب اسپیکر, جس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے, جس ملک میں جناب اسپیکر رول آف لا نہیں ہوتا, وہاں پہ انویسٹر دور بھاگتا ہے.
وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں کہہ دوں جناب اسپیکر کہ اس بجٹ میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سکویز کرنا، ایک آئی ایم ایف پروگرام سے نکل رہے دوسرے کے لیے یہ جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کلیئرلی ان کو بتایا کہ جناب پہلے آپ دوسرے سٹیک ہولڈر سے بات کریں. دوسرے سٹیک ہولڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پر ان کو تو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی، اور اس کی بنیادی وجوہات میں بتا دیتا ہوں. یہ بیچارے فائنانس منسٹر صاحب یہ بڑے شریف شخص ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، یہ پروفیشنل آدمی ہے. ان کے ونگز کلپ کیے گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ جو بجٹ ابھی آیا تو اس پہ کلیئرلی جو ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک کنسٹرینڈ بجٹ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے بزنس ریکارڈر میں a constrained budget under the long shadow of IMF stipulations. منورنگ روم میں انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا، اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں اور اوپر اپنے اوپر مٹی ڈال دی ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ. بچانے والا شخص ایک ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے، جس کے پیچھے پوری قوم یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے، جناب اسپیکر یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ ہارڈ ایکشنز لے سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہیں گے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے، عوام پاکستان کی لبیک کر کے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے گی. یہ کہیں گے پیٹ پہ پتھر باندھو، لوگ کہیں گے پہلے اپنا پیٹ تو اندر کرو، پہلے اس پیٹ کے اندر جو مال آپ نے بنایا ہے وہ تو پہلے اگلو، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے. یہ فرق ہے، لوگ ان کے پیچھے ہیں ہی نہیں. یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے جناب اسپیکر، ان کو معلوم ہونا چاہیے. the sooner they realize it the better. آپ سفارت خانوں میں چلے جائیں، یہاں پہ گور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم لوگ ہیں، زین قریشی صاحب جو لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ چلے جائیں وہ لوگ سفارت خانوں میں یہاں پہ جو میسیجز باہر بھیجتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں لوگوں کی یا کوئی ترجمانی کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، باقی ہیر پھیر ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر ارسطاٹل کا آپ نے سنا ہوگا، کئی ہزار سال ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گئے. اور ایک پلیٹو کا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی فوت ہو گئے، گریس کے فلسفرز تھے. یہاں پہ ایک خود ساختہ ارسطاٹل بھی ہے، خود ساختہ وہ پلیٹو بھی ہے. آ کے یہاں پہ وہ کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے، کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے. یہاں پہ اس نے جناب اسپیکر بات کی ہے، اس شخص نے یہ ہمت کی ہے، وہ کہیں پہ بولا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے اندر رکھنا ہوگا. I condemn this، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ شخص ہے کون؟ یہ کہ کوئی بنانا ریپبلک ہے جناب اسپیکر؟ یہ کوئی یہاں پہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر ہم سارے کے سارے ایک ہی شخص میں آ گیا ہے؟ یہ حکومت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. اور یہ بات کرنی کہ 5 سال کے لیے ہم لوگ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اندر رکھیں گے. ہاؤ ڈیئر دے ڈو دس. ہمارا ریئیکشن ہوگا، عوام ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو کھوکھلے ڈھول ہے جن کی آواز بھی پھٹا ہوا کھوکھلا ڈھول جس کی آواز بھی نہیں لوگ سر میں آتی، جن کی یہ اٹرنسز کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کسی قسم کی رول آف لا ہے. اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی
تو وہ ان کے دور میں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. ایسے بے ڈھونگے منسٹر جس طرح احسن اقبال ہے یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں, اپنے وقت اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ یہاں پہ تھریٹن کر رہے ہیں جوڈیشری کو. ہم لوگ ان چیزوں کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. تکلیف ان کو یہ ہے, اصلی دکھتی رگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے جناب اسپیکر. اصلی دکھتی رگ یہ ہے کہ یہ چین کا دورہ کر کے گئے, بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن. ادھر جا کے جناب والا علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, ڈوگر صاحب نے, سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا. ادھر جناب اسپیکر وہ اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب, ان کی داڑھی ان کی, وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں, پر جو سامنے ان کو جناب ریسیو کرنے والا شخص آیا ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میئر تھا شہر کا. ڈیپیوٹی میئر تھا اس شہر کا. وہ آپ کا بالکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا, آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آئے ہیں, تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شیر جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیو کرتی تھی, اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی تھی, اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے. ظاہری بات ہے جناب اسپیکر, دھچکا تو لگا ہوگا, وہ جلن, وہ جیلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح بے ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر. جناب اسپیکر, کیئر ٹیکر وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ. ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا, میرے ساتھ کام کیا انہوں نے, بڑی بہترین تھارو پروفیشنل. پہلے ڈیپٹی گورنر تھی, پھر اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی, بورڈز پہ رہی ہیں, اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی پورٹ فولیو میں نے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا. یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے. فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا, واہ ان کا جو پے یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی, ان کا جو واسطہ پڑا ہے, جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. ان کے ساتھ چکما کر گئے, ان کو لے آئے, سیٹ پہ بٹھا دیا, پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمینشپ. لو جی, یہ کدھر سے ڈڈوزا آ گیا, یہ کدھر سے بمب پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا, اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری, اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے,
فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدی صاحب آئے جناب, پیراشوٹ کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درام کر کے آ کے ان کی کرسی پہ کے آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ دھڑک رہا ہے. اور باقی لوگ کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر, وہ سکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی سکائی لیب آ رہی ہے, سکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ سکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی سکائی لیب ہے, وہ کھٹارا سکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے ساگدار, وہ آ کے ان کو لگی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر, یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں غنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ غنڈے کا. غنڈا اچھی بات نہیں ہے سر. اور وہ کون سے غنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر, ایکسپنج کیوں کیا؟ کنٹینیو جناب اسپیکر, ایکسپنج کیا. غنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ غنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں. گلو بٹ جو ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں, 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر. اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا, آپ کے پاس بجٹ اینڈ بریف, آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو, یہ ساری چیزیں یہاں پہ, آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں. اور یہاں سے باقاعدہ وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں سینٹ میں, اور سینٹ سے پھر ان کی فائنینس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. 2 ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمنڈیشنز. یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں. فائنینس منسٹر کی صرف ایک سپیچ تھی, یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی, and that's it. جناب اسپیکر آپ سے گلہ ہے, آپ کا ماشاءاللہ یہ 3ری بار ہے, یہ پہلی بار آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں, آپ کو رولز اور پروسیجرز کا بخوبی آپ واقف ہیں. ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں اٹھا, میرے ساتھ میرے چیئرمین پارٹی کے اٹھے, ہم نے آپ کے سٹاف کی اٹینشن اور آپ کی اٹینشن ہم نے مطلوب کی. ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جناب اسپیکر یہ گروس وائلیشن ہے رولز کی, آپ دیکھ لیں, بیرسٹر گور صاحب نکال لیں, آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہے, غالباً 71 ہے, باقاعدہ اس کی وائلیشن ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ لے ہوگا, ورنہ پریس گیلری میں لے کر دیں, آپ یہ وزٹرز گیلری میں لیں گے, نو, یہاں پہ لے ہوگا, ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے, یہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نہیں کی, یہ پرنٹ ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی, اربوں روپے کے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا پتا جناب اسپیکر, یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ حدیبیہ
پیپر ملز کے کسی ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی کر کے چلا جائے, ایک نیا مقصود چپڑاسی کدھر سے پیدا ہو جائے, ایک تو بیچارہ فوت ہو گیا ہے, ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا. یہ جناب اسپیکر بالکل ایک انلیگل ایکٹ ہوا ہے اور اس کو ہم آپ پہ گلہ کریں گے ڈسپائٹ بینگ person who is experienced in parliamentary affairs, اور یہ آرٹیکل 73 کی وائلیشن ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اراکین, کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں؟ یہ لوگ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے؟ اس دن تو ان کی لیڈرشپ کے صرف ایک دو لوگ بیٹھے تھے, پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے, اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ ذبح ہو گئی, یہ گئی. ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں. یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا. ایک انلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم 1 حکومت آئی تھی, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموو کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا, اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم 2 حکومت آئی ہے, اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کہ جتنی انہوں نے پرائس انکریزز کی ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر میں آپ کے سامنے ان دستاویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر, جس کو آپ کہتے ہیں اکنامک سروے. یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے. اکنامک سروے جناب اسپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹیٹسٹیکل اپینڈکس ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کے اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ذرا فائنینس کا تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے, دیکھا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس آف فائنینس اور اکنامکس ہوتے ہیں. انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں, پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اسٹیٹسٹیکل اپینڈکس آف دا ریسپیکٹو چیپٹرز از اویلیبل آن منسٹری آف فائنانسز ویب سائٹ. واہ واہ, کیا بات ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹو شکیں ہیں, جو آپ کے آپریٹو کلوزز ہیں, وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال کے کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریری میں, اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں. کون جائے گا ادھر جناب اسپیکر؟ ویب سائٹ کبھی آپریٹو ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی. بات کرنی ہوتی ہے, یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرا پھیرا کرنے کے مترادف ہے. مل تو ادھر جائے گی, پر حالات یہ ہیں جناب اسپیکر ان کے, ہر چیز پہ 2 نمبری, ہر چیز پہ, ہر فگر پہ 2 نمبری. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا, اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی, یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا, تو پھر ہوگا کیا؟ جناب اسپیکر, یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انالیسس پہ کہ آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں, جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا, یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں, لوگ ذرا باتیں کریں, آرڈر ان دا ہاؤس یا کر لیں, میں مشکور ہوں گا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے, ملک صاحب شاید آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ریجنل انالیسز
کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. اس خطے میں جناب اسپیکر ایک میں پھر ریپیٹ کروں گا, ایک 6% کی گروتھ ریٹ کی اکانومی جی ڈی پی وہاں پہ گرو کر رہی تھی, ملازمتیں آ رہی تھی. فیصل آباد جیسے انڈسٹریل سینٹر میں بجلی کی گروتھ ریٹ 17% تھی, 17%. ملازمین آپ کو نہیں مل رہے تھے, ٹرینڈ لیبر نہ فیصل آباد میں, نہ سیالکوٹ میں, نہ دوسری جگہوں میں. انڈسٹریل ایکٹیویٹی بوم کر رہی تھی, باہر سے لوگ آ رہے تھے. اکنامک ہٹ مین پڑے, پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور دھڑام سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گرایا گیا. اور اس پہ کون کون ملوث تھے یہ نہ میں کہہ رہا ہوں, نہ آپ کہہ رہے ہیں, نہ اور کوئی کہہ رہے ہیں. جنرل باجوہ کے پاکستان میں آپ کی گروتھ ریٹ دیکھیں, میں آپ کو ابھی موازنہ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا 2023 میں 0.2% نیگیٹو گروتھ ریٹ. آپ کی پر کیپٹا انکم یہ 1554 $1,554, قریب ہی ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان. کووڈ کے دوران نیگیٹو گروتھ ریٹ تھی, پاکستان ڈیولپ کر رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے پیچھے, پاکستان 0.2% سے گرو کر رہا ہے, ہندوستان جناب اسپیکر 7.8% کی ان کی گروتھ ریٹ تھی جی ڈی پی کی. یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا. پر کیپٹا انکم ہندوستان کی آج $2,500 آ گئی ہے فی کس آمدنی. آپ کی ان ایمپلائمنٹ ریٹ, بے روزگاری کی شرح پاکستان میں 2023 میں 8.5%, ہندوستان میں 4.7%. آپ کی افراد زر پاکستان میں 2023 میں تقریباً 30%, ہندوستان میں 5.4%. یہ جو اسکائی لیب کا میں آپ کو بتا رہا تھا, اس اسکائی لیب نے تو پہلے آ کے اس اکانومی کا بیڑا غرق کیا, پھر اس کو ری لانچ کیا گیا اوپر, اور پھر آن ٹپکا ہے وہ اورنگزیب خان صاحب کی کرسی پہ. جناب اسپیکر, ایکسچینج ریٹ, روپے کی قدر پاکستان کا 2023 میں 248 روپے اور آج 275 روپے پہ, ہندوستان میں تقریباً ہندوستانی 82 روپے فی ڈالر. ایک ملک جو ہندوستان کے ساتھ تھا اور پاکستان کا حصہ تھا, بنگلہ دیش, اس کا جناب اسپیکر آپ کی اس سال گروتھ ریٹ ہے 5.7% اور پچھلے سال تھی 6%. پاکستان کی -0.2 اور بنگلہ دیش کی 6%. فی کس آمدنی $2,621. بے روزگاری کی شرح 4.2%. اور جناب والا ان کی کرنسی کا ریٹ ڈالر کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو 108% جو ہے وہ فی ڈالر ان کا موازنہ آپ کریں. پاکستان کدھر رہ گیا؟ ہندوستان بھارت اور آپ کا بنگلہ دیش کدھر جا رہا ہے؟ اور یہ بجٹ ہمیں مزید پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے انڈسٹریل ایکٹیویٹی. آپ کو میں نے ریجن کا بھی بتا دیا جناب اسپیکر. ابھی ہم لوگ آگے آتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کے پاس یہاں پہ فارم 47 کی جو حکومت ہے شہباز شریف کی, یہ اپنے آپ کو ہی کانٹرڈکٹ کرنا, اس کو مزہ آتا ہے شہباز شریف کو اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرنا. اور اس کو انگریزی میں ایک ٹرم ہے, یہ کوئی بری وہ چیز نہیں ہے, آکسی مورون اس کو کہتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ جو کہ آپ کا ڈبل میننگ, مطلب اس کو آپ دو طرف استعمال کر سکتے ہیں. Elite must make sacrifices for sake of progress, PM. یہ ڈان اخبار ہے جون 16 کی. جناب اسپیکر, یہاں پہ
शहबाज शरीफ अभी कह रहे हैं, मजे की बात, अभी शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स नहीं होगा और ये करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इससे बड़ा मजाया स्टेटमेंट मुझे बताएं दुनिया में क्या होगा कि जिस शख्स ने वो नैब कवानीन के ऊपर मैं आऊंगा कि नैब के कवानीन तब्दील किए गए, अपने आप को गेट आउट ऑफ जेल कार्ड दिया गया, इसी हाउस के जरिए वो पास किए गए और वो मजे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करप्शन, दिस इज लाइक द pot calling the kettle black। केतली को कह रहे हैं कि तुम काले हो, तुम पे लगी हुई है कालक। करप्शन के केसेस हैं, ये क्या करेंगे? ये जब इस तरह, तो पाकिस्तान की अवाम इनकी कौन सी बात मानेगी? पाकिस्तान की अवाम देखती है, समझती है, इलेक्शन कमीशन ने और लोगों ने और फरिश्तों ने हमारा इंतखाबी निशान हमसे ले लिया, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया, हम रूपोश हुए, और पाकिस्तान की अवाम ने एक एक वजीर आजम इमरान खान के सिपाही का इंतखाबी निशान ढूंढा, उस पे मोहर लगाई, उसको बैलेट पेपर में डाला और कामयाब किया। अवाम अक्लमंद है, अवाम बाशऊर है। ये फॉर्म 47 वाले हुक्मरान बेवकूफ है, इनको समझ नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में इनको लग समझ जाएगी जिस वक्त ये अवाम के पास जाएंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहूंगा कि शहबाज शरीफ को या इतना ही शौक है कि जी लोगों को कुर्बानियां देनी चाहिए, तो अंग्रेजी की कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करें ना। जो वो हुदैबिया पेपर मिल था, वो मुख्तलिफ शुगर मिल्स थी, वो मकसूद